किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। यकीनन सजदा शुक्र बजा लाने का वक्त है। पाकिस्तान में कोरोना की आंधी थमती नज़र आ रही है और अब इसकी आलमी सतह पर भी तस्दीक हो रही है। आज अमेरिका के नामी ग्रामी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एक तफसीली मजमून में पाकिस्तान की इस डेवलपमेंट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान अपने कर्व को फ्लैट करने में कामयाब हो गया है, यानी कि वहाँ पर एक इस्तेहकाम आ गया है मरीज़ों के हवाले से। वाशिंगटन पोस्ट ने उसी कंसर्न का भी इजहार किया है जो हर पाकिस्तानी को है कि कहीं बकरीद के मौके पे, ईद उल अज़हा के मौके पे, पाकिस्तानी कुर्बानी के मौके पे, नमाज के मौके पे और ईद के मौके पे उस तरह की बेहतियाती ना करें जैसे ईद उल फितर के मौके पे की थी, वरना पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत हद तक काबू है। और इसी तशवीश का इजहार है मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी। यकीनन ये पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए बहुत ही इत्मीनान का माहौल है कि पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि अमवात में बड़ी तेज़ी से कमी हुई है, मरीज़ों में कमी हुई है, बल्कि अब पाकिस्तान में 78% जो मरीज़ हैं वो माशाअल्लाह सेहतयाब हो चुके हैं। तमाम आदाद शुमार इसकी गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह का एहसान हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी देखी जा रही है। पिछले 10 रोज़ में 21,500 केसेस रिपोर्ट हुए, यानी औसतन रोज़ाना 2,150 और औसतन 53 अमवात हुई। जुलाई के पहले 10 रोज़ में इन्फेक्शन रेट 14% था, लेकिन पिछले 10 रोज़ में इन्फेक्शन रेट 9.5% ही रहा, जबकि कल ये रेट कम होकर 8.3% पर आ गया। जून के महीने में इन्फेक्शन रेट एक वक्त में 20% से तजावुज़ कर गया था। पिछले 10 दिनों में शरह अमवात 2.5 रही। हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान भर से सिर्फ 1,579 केसेस रिपोर्ट हुए, जो 26 मई के बाद से एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस की सबसे कम तादाद थी। 26 मई के बाद से ही कल सबसे कम 31 अमवात भी रिपोर्ट हुई। खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान के मजमूई 2,65,082 केसेस में से 2,06,000 के करीब मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट 77.68% है। पंजाब से कोरोना के हवाले से अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में सिर्फ 4 अमवात रिपोर्ट हुई, जो 2 मई के बाद से कम तरीन तादाद है। हफ्ते को पंजाब में मई के बाद से सबसे कम एक दिन में 328 केसेस रिपोर्ट हुए। जुलाई के महीने में अभी तक पंजाब में इन्फेक्शन रेट 9.4% है। कल सिंध में भी 25 जून के बाद से कम तरीन 19 अमवात हुई। मौजूदा नंबर्स की बुनियाद पर आज अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान में कोरोना कर्व फ्लैट होता जा रहा है। साथ ही ईद उल फितर के बाद केसेस में तेज़ी से इजाफे का जिक्र करते हुए ईद उल अज़हा के बाद केसेस बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया। अब आने वाली ईद उल अज़हा और फिर मुहर्रम के महीने में हम पाकिस्तानियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी, वरना सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इस बहुत ही उम्दा पेशरफ पे जिसका तसलसल अल्लाह के फजल करम से जारी है, बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं जो कि फ्रंट लाइन पे इसका कोरोना का मुकाबला किया है। आप तो लीडर्स में शामिल थे और इस दौरान आप ख़ुद इन्फेक्टेड हो गए। क्या आपकी करंट सिचुएशन है, आपकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया कामरान भाई। जी मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। मुझे मामूली से दरमियाने दर्जे के सिम्टम्स रहे और आज 13वां दिन है मेरा जब से मैं पॉजिटिव हुआ हूँ। बतदरीज बेहतर हो रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपने आप को आइसोलेट घर में ही किया था और अंडर मेडिकल सुपरविजन रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि कोई क्रिटिकल सिम्टम नहीं हुआ, ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो आई एम इम्प्रूविंग जी। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह आपकी भी काविश शामिल है, पूरे NCOC की ज़बरदस्त काविश शामिल है और फिर यकीनन
اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے, سب سے بڑی کاوش اور سب سے بڑا احسان تو اللہ کا ہے. آج واشنگٹن پوسٹ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کرو فلیٹ ہو رہا ہے اور جہاں پر تمام گرافس بھی شو کر رہے ہیں کہ ہمارے خطے کے مقابلے میں بھی ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہت بہتری آئی ہے اور آ رہی ہے مسلسل. جی بالکل, جس طرح کامران آپ نے کہا, یہ سب سے پہلے تو سجدہ شکر کی ضرورت ہے اور اللہ کا جتنا بھی ہم یعنی شکر ادا کریں کم ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے ڈیفائی کیا ہے جی تمام پروجیکشنز لوکل بھی اور جو انٹرنیشنل ایجنسیز بھی کر رہی تھیں ہمارے بارے میں, اور اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ہم نے جلدی کام شروع کیا, مستقل کام کیا اور اپنی اسٹریٹجی کو ساتھ ساتھ ایوالو کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کنسسٹنسی رہی اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے جی کہ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے, اور اب اس کا اعتراف جو ہے وہ انٹرنیشنل ادارے بھی کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ابھی اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے, اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے سب سے زیادہ تشویش ہے, اس کے حوالے سے SOPs وغیرہ تمام احتیاطی تدابیر جو کچھ ممکن ہوا کرا جا چکا ہے, مگر اب ساری چیز سارا جو دار و مدار ہے اور جو پاکستان کی کرونا قسمت کا حال ہے وہ ہم نے ایک بار پھر سراسر پاکستانیوں کے حوالے کر دیا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری صورتحال بہتر ہو رہی ہے, فلیٹننگ اور ڈکلائن جو ہو رہی ہے, اس سے قطعاً کسی کو بھی اس واہمے میں یا اس کمپلیسنسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مطلب ایوری تھنگ از آل رائٹ. ایسی قطعاً بات نہیں ہے, اور ہمیں پہلے سے زیادہ مستعد اور پہلے سے زیادہ فعال ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بہت ساری میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اندر بحث چل رہی ہے ٹیسٹنگ کے اوپر. وہ ساری اس کاوش کو, ہماری ساری محنت کو ٹیسٹنگ کے لور ہونے کا کہہ کے تو اس کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. یہ ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی بھی غلط بات ہے, کیونکہ اسٹیٹسٹکس جو ہے نا دے آر اسپیکنگ فار دیم سیلوز. وہی نمبر آف ٹیسٹ جو, اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم خود مطمئن نہیں ہیں یہ ٹیسٹوں کی تعداد کم ہونے سے, اور اس کی کوئی 10-12 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نیچے گئی ہیں. اور ریسنٹلی اب میں نے NCOC کی میٹنگز میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کچھ دنوں سے. ریسنٹلی ہماری ٹیم نے بہت انتہائی گہرا تجزیہ کیا ہے اس کا, اور ہم انشاءاللہ ٹیسٹوں کو بڑھائیں گے, اور یہ بڑھانے کی ضرورت ہے, اور لانگر ٹرم میں اس کے بغیر چارہ نہیں. ہیونگ سیڈ دس, یہ کہنا بھی غلط ہے کہ چونکہ جی ٹیسٹ تھوڑے سے کم ہو گئے تو اس لیے ہماری ہر چیز جو ہے اس کی وجہ سے ڈیفائن ہوگی, ایسا نہیں ہے. ہمارے جو لیکن ڈاکٹر صاحب یہی وجہ ہے کہ چاہے جو بھی لیول ٹیسٹ ہو, لیکن جو ہمارا انفیکشن ریٹ ہے آبویسلی چاہے وہ زیادہ ٹیسٹ ہو یا کم ٹیسٹ ہو, ریٹ آف انفیکشن تو آبویسلی وہی رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کرائسس سچویشن ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے جون کے وسط میں اور جون کے پہلے ہفتے میں دیکھا تھا, اسپتالوں سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, بلکہ چیخیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ لبلب بھر گئے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ جون کے وسط میں, جون کے پہلے ہفتے میں وہ کیفیت تھی. اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو انفیکشن ریٹ میں کمی آ رہی ہے, پھر ریکوری ہماری بہتر ہو رہی ہے, واٹ ایور دا نمبر آف ٹیسٹ وہ اسی سے کورسپونڈنگ ہے. اور پھر یہ کہ ہاسپٹلس کی جو سچویشن ایز آؤٹ ہوئی ہے وہ اپنی آواز خود ہم تک پہنچا رہی ہے. ایبسولوٹلی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ جی کہ دیکھیں آپ کے پاس سسیپٹیبل جو پیشنٹس ہیں وہ کم آنے شروع ہو گئے ہیں, آپ کی جو ہاسپٹلائزیشن تھی وہ کم ہوئی ہے, آکسیجنیٹڈ پیشنٹس کے لیے بھی اور وینٹیلیٹر کے اوپر بھی. پھر ہماری سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری ڈیتھس جو ہیں ان کے اندر بڑی خاطر خواہ کمی آئی ہے, اور وہ جو ڈیتھ ڈیٹا ہوتا ہے نا جی وہ بڑا سالڈ ڈیٹا ہوتا ہے, اور ریلیٹو ٹرمز میں بڑا ریلائبل ڈیٹا ہوتا ہے. تو اور پھر پازیٹیوٹی جس سے آپ نے خود فرمایا کہ اتنے ہی ٹیسٹ جب مڈ جون میں ہو رہے تھے اور اتنے ہی ٹیسٹ اگر ہم ان کو کمپیئر کریں تو دیر از اے ڈراسٹک مطلب 60% 60 to 70% ڈکریز ہے جی پازیٹیوٹی کے اندر. تو آپ اس کو صرف یہ کہہ کے ایک طرف نہیں کر سکتے کہ جی چونکہ ٹیسٹ کم ہو گئے تو لہٰذا تمام آپ کی جو کاوش ہے وہ انڈرمائن ہو گئی.
बस कोशिश ये है जी अब हमारी कि हम किसी किस्म की कॉम्प्लेसेंस में न जाएं और इसको जारी रखें। देखें रीसर्जेंस भी हो सकती है खुदा न खास्ता, और क्या कहते हैं इनको नई स्पाइक भी आ सकती है, और दो बहुत बड़े इम्तहान हमारे आने वाले हैं, एक बकरा ईद और उसके बाद मुहर्रम की जो मजालिस और जो प्रोसेशन जुलूस होते हैं, उसके लिए हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है जी, शुक्र है कि जो हमने एक इतनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ, नेक नीति के साथ और आम लोगों का ख्याल रखते हुए, जो कि हमारे वज़ीर आज़म साहब का सबसे बड़ा कंसर्न था इस पूरी रिस्पांस के अंदर, मेरा ख्याल है ये तमाम चीज़ों का मजमूई फल है कि जो पाकिस्तान को मिला है। और जिस तरह आपने वाशिंगटन पोस्ट का जिक्र किया, वो बड़ा यानी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको लिखा है। चंद उन ममालिक में शामिल है पाकिस्तान कि जहाँ एक कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट की वजह से एक मुस्तकिल मिजाजी जो थी हमारी काविश में और जो एक उसके अंदर कोऑर्डिनेशन थी, उसकी वजह से हम तमाम प्रेडिक्शंस से बहुत पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, अपनी स्पाइक से भी गुजर के डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अगला माइलस्टोन क्या है एनसीओसी के लिए? जी अगला माइलस्टोन हमारा सबसे इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है जी, वो तो ये बकर ईद है, और उसके लिए बेइंतहा मशवरे हो रहे हैं, और एक पेज पे ताकि तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट हो, और उसके बाद मुहर्रम की भी तैयारी साथ साथ शुरू कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी टेस्टिंग को बढ़ाना चाहते हैं और उसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जो हमने नई स्ट्रेटजी अब मुरतब की है उसके ऊपर अमल जल्दी शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह टेस्टिंग बढ़ेगी। क्योंकि लॉन्गर रन में देखें कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक कोई रिलायबल ट्रीटमेंट नहीं आता, हमारे जैसे ममालिक में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपनी लिव विद द वायरस जो है उसकी स्ट्रेटजी को लॉन्गर टर्म में अब प्लान करें, और उसके लिए जो हमारे इंटरवेंशन हैं, जो रिस्क कम्युनिकेशन हम करते हैं मास्क के लिए, डिस्टेंस के लिए, हाइजीन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड एंड सिक के लिए, उसको इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि फिर ये आने वाले लंबे वक्त में हम इन चीज़ों पे अमल करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। गेट वेल सून। माशाल्लाह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो बड़ी तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं, और फिर पाकिस्तान के हालात भी कोरोना के हवाले से बहुत ही अल्लाह का फजल करम है। इसके बाद भी तस्दीक भी हो रही है कि यहाँ पे कर्व अब फ्लैट हो गया है। कमर्शियल ब्रेक उस मुल्क का जिक्र करेंगे जहाँ पर किसी सूरत में कोरोना काबू में नहीं आ रहा, बल्कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं, कोरोना के शोले भड़क रहे हैं, और वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना ले डूबेगा। इलेक्शंस होने हैं वहाँ नवंबर में, और उनकी उम्मीदें और उनके आसार बहुत ही तेज़ी से कम हुए हैं। सदर ट्रंप लगता है कि इलेक्शन हार जाएंगे और कोरोना उसकी वजह होगी। अमेरिका में कोरोना के शोले आसमान को छू रहे हैं। इसकी बात करेंगे, उसके शवाहिद आपको देंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका में कोरोना के शोले बुलंद से बुलंदतर हो रहे हैं। हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बनता है, एक नया रिकॉर्ड टूटता है, और ये सिलसिला कई माह से जारी है, और इसके अब सियासी असरात हो रहे हैं, दूर सियासी असरात और बहुत ही सीरियस असरात हो रहे हैं अमरीकी इंतज़ामिया पर और सदर डोनाल्ड ट्रंप पर। वाज़ेह तौर पर उनका सियासी ग्राफ तेज़ी से गिरा है, उसी अंदाज से जिस अंदाज से कोरोना का ग्राफ अमेरिका में बढ़ता चला जा रहा है, जहां पर इस वक्त मरीज़ों की तादाद 39 लाख हो चुकी है, और जहां पर अमवात अब 1,43,000 हो चुकी हैं। अमरीकी अवाम सदर ट्रंप को, उनकी पॉलिसीज़ को इसका ज़िम्मेदार करार देते हैं, और तमाम सियासी पंडित ये समझते हैं कि 4 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाब में हर सूरत में सदर डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हारेंगे, और उनके सदारती उम्मीदवार जो बाइडन, जो साबिक नायब सदर भी हैं, ये इलेक्शन जीत जाएंगे। गोया कि पूरी दुनिया में जो कोरोना के सबसे बड़े सियासी असरात हैं वो अमरीका में होने जा रहे हैं, जहाँ पर कोरोना की आंधी थम के नहीं दे रही, बल्कि वो एक सुनामी में बदल चुकी है, और जिसके सियासी असरात भी बेपनाह हैं।
امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مسلسل چھٹے روز 60,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. پچھلے 10 روز میں 6,73,660 کیسز سامنے آئے، جن میں 15 جولائی کو 72,000، 16 کو 73 اور 17 جولائی کو ریکارڈ 74,987 کیسز سامنے آئے. امریکہ میں کرونا وائرس کے ریکارڈ کیسز کی تعداد صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کی ہار کی وجہ بنے تو یہ حیرانی کی بات نہیں ہوگی. گزشتہ روز واشنگٹن پوسٹ اور ABC نیوز کی جانب سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق 60% امریکی سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کرونا وائرس کی صورتحال سے نمٹنے میں ناکام رہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سال کے آغاز سے نہ صرف صدر ٹرمپ نے آنے والے خطرات کی نشانیوں کو نظر انداز کیا، بلکہ ریاستوں میں لاک ڈاؤن وقت سے پہلے ختم کر دیا گیا، جہاں اب کیسز کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. انتخابات میں 4 ماہ باقی ہیں اور اس وقت امریکہ کے مختلف پولز بتا رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سبقت. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کرونا بظاہر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سیاسی مستقبل کو لے ڈوبا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے یہ جاننے کے لیے ہم واشنگٹن جائیں گے، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر زاہد حسین بخاری، جو کہ سابق ڈائریکٹر بھی ہیں کاؤنسل آف سوشل اسٹڈیز کے اور امریکی تاریخ کے اور سیاست کے بہت ہی عمدہ کومنٹیٹر بھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیا قبل از وقت ہوگا کہنا کہ کرونا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی پراسپیکٹس کو آنے والے نومبر کے صدارتی انتخاب میں لے ڈوبا ہے؟ بہت شکریہ کامران بھائی. یہ قبل از وقت تو نہیں ہوگا، آج کل یہی باتیں یہاں پہ بھی ہو رہی ہیں، اور بلکہ یہاں ایک آتا ہے ریئل کلیئر پالیٹکس. وہ سارے سروے کا ایک ایوریج کرتے ہیں اور ہر روز وہ ان کی ای میل آتی ہے. تو امریکہ میں جتنے بھی سرویز ہوتے ہیں ان کی وہ ایوریج کرتے ہیں، تو اس میں بھی تقریباً پچھلے 1 مہینے سے کم از کم 9% کی جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود امریکن الیکشن میں ایک دم کوئی پیش گوئی کرنا بہت عقل مندی کی نشانی نہیں سمجھا جاتا. تو ابھی 4 مہینے ہیں. اب صدر ٹرمپ کی جو کوشش ہے کہ وہ ان کی اکانومی کو اوپن کریں، وہ جو بائیڈن کو اور برنی سینڈرز کے لیفٹ کے ایجنڈے کو اور کمیونزم کا کہہ کے اور سوشلزم کا کہہ کے اس کو بدنام کریں، اور وائٹ سپریمسٹ میں وہ جتنے بھی اپنے جذبات اجاگر کر سکتے ہیں، ابھار سکتے ہیں ایکسٹریمزم کو ایک ریاکشن میں، کہ یہ جو بلیکس کی بہت زیادہ موومنٹ چلی ہے ریسزم کے خلاف، اس کے خلاف ایک ریاکشن کے طور پہ، بیک لیش کے طور پہ اس کو ابھار سکیں، اور اپنے جو مذہبی بھی ان کے ایکسٹریم جو ایلیمنٹس. یہ فرمائیے گا، کیونکہ ہم یہاں سے باہر سے جب دیکھتے ہیں اور ہم امریکہ کے میڈیا کو دیکھتے ہیں بہت غور سے، جو مین سٹریم میڈیا ہے، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، CNN، اور جو امریکہ کا مین سٹریم تمام میڈیا ہے، وہ تو صبح شام ٹرمپ کو اس کرونا کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اس کے پھیلاؤ کا، اور امریکہ جو اس وقت دنیا کا لیڈر بن گیا اس معاملے میں، اور جو ناکامیاں امریکہ کو اس معاملے میں ہوئی ہیں وہ تو صبح شام ٹرمپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. لیکن کیا امریکی کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر اس شاید میڈیا میں نہ ہوتا ہو، جو سمجھتے ہو کہ نہیں ٹرمپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ جو کٹر امریکی ووٹر ہے ٹرمپ کا، کیا وہ بھی کوئی سائزبل سائز موجود ہے، چاہے اس کی آواز اب تک نہ پہنچتی ہو؟ چلو دیکھیے، مین سٹریم میڈیا تو شروع دن سے ٹرمپ کے خلاف ہے، اور ٹرمپ ان سب کو فیک نیوز کہتا ہے. ٹرمپ کا زیادہ انحصار سوشل میڈیا پہ، اپنے سوشل میڈیا کانٹیکٹس پہ، اور ایک جو بڑی سٹرونگ اس کی اپنی جو بیس ہے ریپبلکن اور ایکسٹریمسٹ اور وائٹ سپریمسٹ کی، اس کو وہ انرجائز کرتا ہے، اور اسی پہ زیادہ اس کا انحصار ہے. تو یہ اگر مثلا کرونا نہ ہوتا تو یہ جو مین سٹریم میڈیا تو مسلسل خلاف ہے، اس کے باوجود بھی ٹرمپ کی جو ہے وہ بڑی تعداد میں مقبولیت تھی. اور ابھی بھی جو ٹرمپ انحصار کر رہا ہے وہ اسی بات پہ کہ اس کو لیفٹ اور کمیونزم کا کہہ کے اکانومی کو بحال کرے، اور اپنے جو ایکسٹریم جو اس کے ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی میں جو اس کے ساتھ ہیں اور انرجائز ہیں، حالانکہ اس میں کمی آ رہی ہے، ان کو وہ ابھارنا چاہتا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید اس دفعہ ممکن نہ ہو ان کے لیے جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں کر لیا تھا. تو گویا کہ جو کٹر امریکی، یا معاف کیجیے گا اس ریس کے ماحول میں جو گورا ووٹر ہے، جو ریڈ نیک جس کو آپ کہتے ہیں امریکہ میں، وہ جو اس کی وفاداری تھی ٹرمپ کے ساتھ، وہ بھی مشکوک ہو گئی ہے کرونا کے ماحول میں، وہ برقرار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم اس واقعی دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی ٹرمپ کی سیاسی قوت کمزور ہو رہی ہے. جی، اس میں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں،
ट्रंप की जो सदारत थी या प्रेसिडेंसी, वो ओबामा की प्रेसिडेंसी का एक बैकलैश था, एक बहुत बड़ी वाइट जो वोटर्स हैं उनके दिल में एक बैकलैश था उसके लिए। अभी भी जो ब्लैक प्रोटेस्ट हुए हैं या रेसिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में, तो उसके खिलाफ भी बैकलैश है। लेकिन एक फ़र्क इस दफ़ा ये है कि इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद में यंग वाइट्स जो हैं अमेरिकन, उन्होंने भी इन प्रोटेस्ट में साथ दिया है, जो पहले शायद नहीं हुआ करता था। ये एक तब्दीली बड़ी वाज़ेह तौर पे आई है कि रेसिज्म के मसले पे, पुलिस ब्रुटैलिटी के मसले। डॉक्टर साहब, एक तासुर मैं ये भी देख रहा हूँ कि शायद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिक हवाले से भी दुनिया में जो ट्रंप के हवाले से अमेरिका का वक़ार जो मुतासर हुआ है, उसका जो इमेज मुतासर हुआ है, लगता ये है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट भी थक गई है ट्रंप से और अब वो भी छुटकारा हासिल करना चाहती है। और बाज़ नाक़दीन और जो बाज़ तजर्बाकार जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि जो बाइडन, जिनकी उम्र बहरहाल 80 साल है, मगर वो अलामत है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की, और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट अब ट्रंप से थक गई है। वो भी चाहती है कि ट्रंप से छुटकारा हासिल हो। मेरा ख्याल बिल्कुल सही आपके ऑब्जर्वेशन है। आप देखिए, ये पहली दफ़ा हुआ है कि जर्नल्स ने, जो जर्नैल हैं हाजिर सर्विस, उन्होंने ट्रंप के बाज़ इक़दामात के बिल्कुल ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं। वो इनके इमेज से भी मेरे ख्याल थकी है, जो दुनिया जहान में अमेरिका का इमेज ख़राब हो रहा है। इन्होंने जो एक नया नॉर्म एक यहाँ पे वज़ा कर दिया है ना, नाफिज कर दिया कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई परवाह नहीं, रेसिस्ट कलमात कहने की कोई परवाह नहीं, बहुत ही सख्त इख्तलाफी और सख्त जुमले कहने की मुखालिफिन के कोई परवाह नहीं। तो ये जो उन्होंने एक वक़ार गिराया है ओवरऑल जो सदारत का, मेरा ख्याल इससे इस्टेब्लिशमेंट भी, जिसे भी कहें, जो भी है, और आम लोग भी इस पे बहुत ही उलझे हुए हैं कि ये इन्होंने एक जो अब मायार हो सकता था अमेरिकी सदर का और सदारत का मकाम जो हो सकता था, उसको बहुत बुरी तरह गिराया है और नीचे दिखाया है। ये भी कहा जा रहा है कि इतने झल्लाए हुए हैं ट्रंप, और जो उनकी नेचर है, जो अंदाज़ है, कि शायद वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम ही ना करें, क्योंकि शायद कोरोना की वजह से बड़ी तादाद में पोस्टल वोट होगा। आपके यहाँ जो अमेरिका में मैंने देखा है कि बहुत ही जो सीनियर कमेंटेटर्स हैं वो इसका भी इजहार कर रहे हैं, और हत्ता कि ये तक कहा गया है कि ऐसी सूरत हाल में फ़ौज से कहा गया है कि वो तैयार रहे, आए और ट्रंप को निकाल बाहर करे ऐसी कैफियत में। बिल्कुल आप तवक्को कर सकते हैं ट्रंप साहब से किसी भी एक गैर अखलाकी, गैर कानूनी और अजीबोगरीब कदम का। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जनाब डॉक्टर जाहिद हुसैन बुखारी वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज नैब के ख़िलाफ़ एक और चार्जशीट जारी कर दी। ऐसा पहले नहीं हुआ है, लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब के हवाले से जो नैब के मामला चल रहे हैं उस पर अपनी शदीद बेचैनी का इजहार किया है। ये इजहार सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक का जो ज़मानत का फ़ैसला था, उसका तहरीरी हुक्मनामा आज जारी किया। इस हुक्मनामे के ज़रिए अदालत ने करार दिया कि नैब ने गिरफ़्तारी के इख्तियारात को ज़ोर, ज़बरदस्ती, जबर और हिरासा करने के तौर पर इस्तेमाल किया है, और आइन की मंशा है कि शहरियों को उनकी आज़ादी के हक़ से महरूम न रखा जाए। अदालत उज़्मा ने फ़ैसले में नैब के जो मामला चल रहे हैं, हम अपनी ज़बान में कह सकते हैं कि उसकी धज्जियाँ बखेर दी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जनाब जस्टिस मकबूल बाक़िर, जो कि क़यादत कर रहे थे उस 2 रुकनी बेंच की, जिसमें उनके साथ जनाब जस्टिस मज़हर मियाँ आलम खेल शामिल थे, उन्होंने ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया। उन्होंने ये फ़ैसला लिखा था, और उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा कि जिस मामले को रियासत या कौमी ख़जाने को नुकसान ना पहुँचे, उसमें नैब को गिरफ़्तारी का कोई इख्तियार नहीं है। ऐसा मुकदमा 2 प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान सिविल केस है। इसके अलावा अदालत ने फ़ैसले में लिखा कि इससे पहले प्रोडा और एबडा जैसे क़वानीन, और अब नैब के इख्तियारात को सिर्फ लगता यह है कि मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, करप्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनका बुनियादी मकसद ये है कि सियासी मुखालफत का गला घोटा जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज तफसीली जो फ़ैसला है उसमें यही जो मंशा है और यही जो गुफ्तगू है और यही जो ख्याल है उसको बहुत ही तफसील से आया किया गया है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये 2 रुकनी बेंच जस्टिस मकबूल बाक़िर नैब के मामलात पे शदीद नाराज़ हैं।
جسٹس مقبول باقر نے 87 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب قانون ملک میں بہتری کے بجائے مخالفین کا بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ نیب ایک طرف کے سیاستدانوں کے خلاف کارروائی سے ہچکچاتا ہے، جبکہ دوسری جانب کے سیاستدانوں کے خلاف ایکشن کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے خواجہ برادران کی ضمانت کے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ مقدمہ نیب کے ہاتھوں انسانیت کی تذلیل اور بنیادی حقوق کی پامالی کی کلاسک مثال ہے، جس میں نیب نے خود احتساب قانون کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ نیب کے ریفرنس اور تفتیشی رپورٹ میں تضادات ہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے فیصلے میں لکھا ہے کہ مہذب معاشروں میں مجرم قرار دینے کے بعد ہی سزا شروع ہوتی ہے، اور ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ضمانت کا مقصد ملزم کی ٹرائل میں حاضری کو یقینی بنانا ہے، مقصد سزا دینا، جیل بھیجنا یا آزادی سے محروم کرنا نہیں ہے۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ بظاہر نہیں لگتا خواجہ برادران نے ایسا جرم کیا جس کا نیب ٹرائل ہو۔ نیب خواجہ برادران کا پیراگون کمپنی کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں جوڑ سکا، صرف ایک وعدہ معاف گواہ کی بنیاد پر خواجہ برادران کو کیس میں شامل کیا گیا۔ فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ قانون کسی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی کو لامحدود اختیارات نہیں دیتا۔ نیب کو اپنی طاقت اور اختیارات کے استعمال کے وقت آئین میں شہریوں کے بنیادی حقوق کا بھی اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے۔ جسٹس مقبول باقر نے فیصلے کے آخر میں حبیب جالب کے شعر کا حوالہ بھی دیا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ حبیب جالب کو یاد کیا جسٹس مقبول باقر نے شعر کے ذریعے اس انتہائی اہم فیصلے میں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون دان جناب فیصل صدیقی۔ بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب۔ مجھے بڑی مماثلت لگ رہی ہے جو پیناما کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ آیا تھا، جو اس وقت کے جناب جسٹس کھوسا نے لکھا تھا، جس کی ابتدا انہوں نے ماریو پوٹزو کی جو گاڈ فادر کی جو تھیسس ہے، جو ان کی سٹوری ہے، اس کا ماخذ سے شروع کیا تھا۔ آج جسٹس مقبول باقر جے ایس مل اور حبیب جالب کو کوٹ کر رہے تھے اپنے اس فیصلے میں۔ وہاں پر بھی کافی جو سپریم کورٹ تھی وہ بہت زیادہ میں کہوں گا کہ چارج نظر آ رہی تھی۔ آج بھی سپریم کورٹ جو ہے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں چارج نظر آ رہی ہے، جیسے جب نواز شریف کے کیس میں تھی۔ جی، یہ جب جج صاحب کسی شعر کا حوالہ دے دیں یا کسی مشہور ٹیکسٹ کا حوالہ دے دیں تو اس سے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ اب ان کے پاس الفاظ نہیں رہے کہ وہ اپنا جوڈیشل اینگر جسے میں کہتا ہوں اس کو کس طرح بیان کریں۔ تو وہ اس کو نہ بیان کرتے ہوئے کسی لٹریچر کے پیس کا حوالہ دے سکتے ہیں تاکہ وہی اینگر جو ہے ایک فلسفیانہ انداز میں بیان ہو جائے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ اس قسم کا فیصلہ میں نے 21 سال میں نہیں دیکھا نیب کے خلاف، کیونکہ اس فیصلے میں کامران صاحب ایک آپ کے ہائیسٹ اکاؤنٹیبلٹی ادارے کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ انوالوڈ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ میں، چینجنگ آف لائلٹیز میں، وہ ٹول ہے فار اوپریشن اینڈ وکٹمائزیشن آف اپوننٹس۔ اس سے زیادہ ڈیمنگ کرٹیک کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ فیصل صاحب، یہ جو ہے، یہ جو کرٹیک ہے، یہ جو اینگر ہے، یہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں، کیونکہ فیصلہ تحریری فیصلہ جو ہے اور جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں ہے۔ لیکن یہ خیال کہ اس کا سارا تعلق کیونکہ خواجہ سعد رفیق کے معاملے سے ہے، اس لیے یہ گفتگو جتنی ہے یہ خواجہ سعد رفیق کے معاملے، مگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمومی غصہ ہے، جوڈیشل اینگر ہے، یہ جو ہے یہ عمومی ہے نیب کے حوالے سے۔ جی بالکل، اس فیصلے کے کامران صاحب 3 حصے ہیں۔ ایک کا تعلق خواجہ سعد رفیق اور ان کے بردر کے کیس سے، جس کے بارے میں بیسکلی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ کمپلیٹلی فیولس کیس ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے نیب کی ورکنگز کے بارے میں، کہ وہ کس طرح انوالوڈ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں۔ لیکن اس کا ایک تیسرا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، وہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑا کنکلوسیولی ہولڈ کر دیا ہے کہ کسی کی کنوکشن سے پہلے اس کو آپ اننیسیسریلی انریزنبلی اریسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے اس کی فریڈم اور ڈگنیٹی وائلیٹ ہوتی ہے۔ اور ڈگنیٹی کے بارے میں سپریم کورٹ نے جو کہا ہے
وہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال میں نیب کے ہر آفیسر کو پڑھنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص بعد میں جا کے کوئٹ بھی ہو جائے ایک نیب کیس میں، آپ نے جو اس کو ذلیل کیا ہوتا ہے ڈیورنگ ٹرائل، ڈیورنگ ڈیٹینشن، اس کے لیے وہ ایک ریپریبل لاس ہے، اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی، اور یہی بات سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہی ہے۔ تو نیب کے بارے میں جو کہا ہے اور جو پاور آف اریسٹ کے بارے میں جو کہا ہے وہ آپ کا بالکل صحیح خیال ہے، وہ خواجہ سعد رفیق کے کیس کے حوالے سے تو ہے، لیکن اس کا تعلق جس طرح نیب فنکشن کر رہا ہے اس سے ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوٹ کیا جا سکتا ہے دوسرے معاملات میں جہاں نیب کے مختلف جو امور ہیں وہ اس وقت چیلنج ہوئے ہیں، احتساب عدالت میں چیلنج ہوئے ہیں، ہائی کورٹس میں چیلنج ہوئے ہیں، کہ دیکھیں یہ تو وہ ادارہ ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دے چکی ہے کہ یہ جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ سیاسی مخالفین کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ناانصافی پر مبنی پورا نظام ہے۔ تو یہ تو کورٹ ہو سکتا ہے نا، ہائی کورٹس میں اور نچلی کورٹس میں، احتساب عدالتوں میں، کہ یہ عدالت، یہ ادارہ جو ہے یہ جس کے خلاف جو ہمارے خلاف اپیل کر رہا ہے یا جس کے خلاف ہم اپیل کر رہے ہیں یا جو ہم مقدمہ ہمارے سامنے ہے، اس کے بارے میں تو سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے۔ دیکھیے کامران صاحب، یہ نہ صرف کورٹ ہو سکتا ہے، یہ کورٹ نہیں، یہ ایک بائنڈنگ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا تمام عدالتوں پہ اور تمام ایگزیکٹو آفیسرز پہ انکلوڈنگ نیب۔ تو اب ہائی کورٹس جو بھی بیل سنیں گی ان کو یہ دیکھنا پڑے گا اس فیصلے کی نظر میں کہ کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تو نہیں ہے، اگر ہے تو بیل گرانٹ ہوگی۔ ہر ہائی کورٹ کو اب ہر بیل کے کیس میں یہ پوچھنا پڑے گا کہ کیا ضرورت ہے ان کو اریسٹ کرنے کی۔ ابھی تو ان کی کنوکشن نہیں ہوئی ہے، نیب کو جسٹیفائی کرنے پڑے گی اریسٹ۔ ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ جو شخص بیل لینے جاتا ہے وہ پری اریسٹ ہو یا پوسٹ اریسٹ ہو، اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا تھا۔ سپریم کورٹ نے اب ٹیبلز ٹرن کر دیے ہیں، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ نیب کو بتانا چاہے گا کہ اس کو اریسٹ کرنا کیوں ضروری ہے۔ آپ ٹرائل چلائیں، آپ اس کا نام ECL میں ڈال دیں، آپ ان کا پاسپورٹ جو ہے اپنے پاس رکھ لیں ٹو انشور کہ یہ ٹرائل فیس کریں گے۔ اریسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک بائنڈنگ فیصلہ ہے۔ میری نظر میں اگر یہ فیصلہ ہائی کورٹس جو باؤنڈ ہیں کہ اس کو فالو کریں، اگر یہ فالو ہوتا ہے تو 70% بیل اپلیکیشنز جو ابھی ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہیں اس میں بیل گرانٹ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلے گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر مہذب معاشرے میں جب کسی انسٹیٹیوشن کے بارے میں اس قسم کی بات کہہ دی جاتی ہے اور اتنی ڈیمنگ بات کہہ دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس انسٹیٹیوشن کو کچھ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے اور انٹروسپیکشن کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سویلائز معاشرہ ہوتا تو ان ڈیمنگ فیصلے کے بعد لوگ ریزگنیشن دے دیتے۔ لوگ سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ نیب کے چیئرمین؟ میری نظر میں جن لوگوں نے اس قسم کا فیولس کیس بنایا ہے ان کے خلاف تو پروسیڈنگز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ڈیمنگ فیصلہ ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ دراصل کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ خصوصی طور پہ تو یہ سعد رفیق کے کیس میں تو یہ نیب کا فیصلہ اس حوالے سے ہے، مگر یہ ادارے کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، اور یہ اس سے علیحدہ ہے جو کہ سعد رفیق کے معاملے میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے۔ بالکل، یہ ایک قسم کی آپ سمجھ لیجئے کہ ادارے کی انڈائٹمنٹ ہے۔ نیب جو اور لوگوں کا ٹرائل کرتا ہے، اس فیصلے کے بعد میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ اب نیب از آن ٹرائل، کہ وہ جسٹیفائی کرے کہ وہ پروسیکیوشن کر رہا ہے یا لوگوں کی پرسیکیوشن کر رہا ہے فار پولیٹیکل اینڈ ادر موٹیوز۔ سو اس فیصلے کے بعد تو نیب لوگ ٹرائل پہ فیصل صاحب اب کیونکہ یہ اس کے جیسے کہ آپ نے گنے یہ بہت ہی فار ریچنگ کانسیکوینس ہے، اس کے بہت فار ریچنگ اس کا اثر ہے، اور یقیناً نیب کا ادارہ آپ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ بہت ہی مشکل اب ہوگا، کیونکہ وہ اخلاقی جو اس کی قدر ہے اس کو بہت بڑی زک پہنچی ہے۔ تو ان کے پاس ریمیڈی کیا ہے کہ بھئی یہ
2 رکنی بینچ نے یہ ہمارے خلاف اس طرح کی آبزرویشن دی ہے فیصلے میں، تو وہ نظر ثانی کے لیے جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے اس فیصلے پہ. دیکھیے کیونکہ اس کا شارٹ آرڈر 17 مارچ کو آیا تھا if I'm not wrong، تو جو ریویو پٹیشن ہے وہ تو صرف 1 مہینے میں فائل ہو سکتی تھی. تو جہاں تک مجھے معلوم ہے انہوں نے ریویو پٹیشن نہیں کی، جہاں تک مجھے معلوم ہے، بٹ آئی مے بی رانگ. تو اب تو ریویو بھی فائل نہیں ہو سکتا، تو یہ فیصلہ فائنل ہے. اور ٹھیک ہے، یہ ایک بیل کیس میں فیصلہ ہوا ہے، تو ریویو جو ہے وہ چاہے وہ زبانی آرڈر ہو آپ کو ریویو یا اپیل جو ہے وہ زبانی آرڈر کی بیسس پہ آپ کو کرنی ہوتی ہے. جو شارٹ آرڈرز ہوتے ہیں اگر وہ اوپن کورٹ میں بھی سنائے جائے تو وہ بے شک آپ کو کاپی بعد میں ملے، لیکن شارٹ آرڈر پہ ریویو فائل ہوتا ہے، لمیٹیشن وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر 60 دن بعد یا 80 دن بعد اس کی ریزننگ آتی ہے. آپ کو ریویو جو جب آرڈر اناؤنس ہوتا ہے، لیکن فیصل صاحب آپ کو جب نظر ثانی فائل کرنی ہے اور آپ کے پاس تحریری فیصلہ نہیں ہے تو اس کے جزیات دیکھے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے نا. اس پہ آپ جو بھی آپ کو قانونی نقائص نظر آئیں گے اسی کی بیس پہ ریویو فائل کرتے ہیں نا. تو پہلے آپ کے پاس تحریری فیصلہ تو ہو، پھر اس میں آپ نقائص کی نشاندہی کریں گے نا. نہیں، کامران صاحب شارٹ آرڈر ہوتا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ جو فیصلہ ہے اس کی بنیاد تو یہ ہے کہ جو خواجہ برادرز ہیں ان کو بیل گرانٹ کی گئی ہے، تو آپ اس کے خلاف جاتے ہیں جو شارٹ آرڈر میں موجود ہوتا ہے. اور یہ بڑی کامن بات ہے کہ جب ڈیٹیل ریزنز آ جاتی ہیں تو آپ نے ریویو فائل کر دیا ہوتا ہے، اور آپ ان ڈیٹیل ریزنز کو پھر ایڈیشنل گراؤنڈ سے چیلنج کرتے ہیں. یہ کوئی ان کامن بات نہیں، یہ سپریم کورٹ میں ہر وقت ہوتا ہے، اور نیب کو معلوم ہے کہ شارٹ آرڈر سے. لیکن دیکھیے ان کو بیل گرانٹ ہوئی، اور اپیرنٹلی میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن لگتا تو نہیں ہے کہ انہوں نے ریویو فائل کیا، جہاں تک میری انفارمیشن ہے. بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ماہر قانون. کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان عہد و پیما کا ایک منظر دیکھنے میں آیا، کچھ رومانس سا نظر آیا، مگر کئی بار پچھلی کئی دہائیوں میں یہ مناظر ہم دیکھ چکے ہیں. یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز کے دل ایک دوسرے کے حوالے سے صاف نہیں ہیں. اتنا بڑا بیک لاگ ہے کہ اس کو صاف کرتے کرتے شاید نسلیں گزر جائیں گی. لیکن خیال یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نے کہا کہ چلیں ایک اور آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں اس حکومت کے خلاف، کب کہاں کیسے یہ پھر بعد میں طے کریں گے. یہ بہت اچھا پس منظر ہے، اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پچھلی کئی دہائیوں میں ہم نے دیکھا ہے، مگر ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین قوم کو ایک سیاسی رومانس کا منظر ایک بار پھر پیش کر رہے ہیں. ایک بار پھر عہد و پیما کی گفتگو ہوتی نظر آئی ہے جو کہ پچھلی کئی دہائیوں میں ہم دیکھ چکے ہیں، مگر دل صاف نہیں ہے. آج بھی لاہور میں بڑی عمدہ ملاقات ہوئی. پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ گئی بلاول بھٹو زرداری سے لاہور کے بلاول ہاؤس میں ملنے کے لیے، اور اس کی ابتدا ہوئی تھی کل جب ٹیلی فون کیا تھا بلاول بھٹو نے جناب شہباز شریف کو. وہاں پہ گفتگو بھی ہوئی، آگے کے حوالے سے عہد و پیما کا ماحول بھی دیکھنے میں آیا. مگر ایک بات بالکل اہم ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا کئی بار ہو چکا ہے، کسی بھی پاکستانی سے چھپاوا نہیں ہے کہ جناب شہباز شریف کا آج کل کا سیاسی فلسفہ کیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جب قبلہ درست کرنے کی بات آتی ہے تو وہ باغ دوڑ بلاول بھٹو کے پاس نہیں بلکہ جناب آصف زرداری کے پاس ہے. آصف زرداری اور جناب شہباز شریف کے قبلے مختلف ہیں اور حالات بالکل مختلف ہیں. میں سیاسی قبلوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن آج ایک بار پھر قوم نے منظر دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں. اپوزیشن کی ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے اور اس کے لیے ایک جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا. اسی ہفتے کوشش ہوگی جلد از جلد اس کی میٹنگ ہو اور یہ ایک مشترکہ حکمت عملی طے کرے، ایجنڈا طے کرے. اور عید کے فوراً بعد آل پارٹیز کانفرنس
क़यादत के लेवल पे हो। ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अपोजिशन जमातें जो मुल्क को इस वक्त दरपेश चैलेंज है इस हुकूमत के हाथों, इससे निजात के लिए अपना लाएअमल पेश करेंगी। इस हफ्ते हम इंशाल्लाह जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तमाम जमातों की मुशावरत के बाद इनेकाद करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि हम बहुत माजी की बात नहीं करते, हम तो पाकिस्तान में पिछले इलेक्शन के बाद की बात करते हैं, 2018 की बात करते हैं, पीटीआई की हुकूमत बनने की बात करते हैं। दोनों जमातें एक दूसरे के साथ इस किस्म के ऐलानात अनगिनत बार कर चुके हैं, मगर दरअसल हकीकी जेन्युइन वर्किंग रिलेशन तक कायम नहीं हो सकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाहर एक दूसरे को चकमे देती नज़र आती हैं, उसकी सॉलिड मिसालें मौजूद हैं और एक दूसरे को झांसे देने की भी कई मिसालें बारहा सामने आती हैं। जब भी कोई एक अंडरस्टैंडिंग बज़ाहिर बनती नज़र आती है, कहीं से हवा निकाल दी जाती है। 2 साल से अपोजिशन की अपनी पोजीशन बेअतबारी और शुकूक व शुबहात पर कायम नजर आती है। इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान 176 वोट लेकर बाआसानी वजीर आजम मुंतखब हुए थे। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए, जबकि उनके मदे मुकाबिल शहबाज शरीफ को सिर्फ 96 वोट मिले थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ऐवान में मौजूदगी के बावजूद शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया था। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन देख लें, मियां शहबाज साहब का जो इलेक्शन था, एक्चुअली उन्होंने शहबाज शरीफ को उन्होंने कैंडिडेट बनाया था। उन्होंने आके हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट नहीं बनते थे एंड देन दे बैक डाउन। पीपल्स पार्टी का जो वफद हमारे साथ मिला था, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट आप दें क्योंकि आपका नंबर ज्यादा है। अब जब पुट कर दिया तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी आसिफ जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि जी मैं वोट कास्ट नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पे वज़ीर आज़म का इलेक्शन PMLN और वो शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे, बाद में वो बैकआउट कर गए जरदारी साहब के कहने पे। हमें जरदारी साहब की मजबूरियों का भी एहसास है, इसलिए गिला कोई नहीं। सदारती इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन ने मौलाना फजलुर रहमान को उम्मीदवार नामजद किया था, लेकिन आसिफ जरदारी ने अपोजिशन से मुशावरत के बगैर एतजाज अहसन को मैदान में उतार दिया था। नतीजतन डॉक्टर आरिफ अलवी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हुए थे। एतजाज अहसन साहब का जो कैंडिडेचर है, ये पहले ही जो है ये विद मेलाफाइड इंटेंशन था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है हुकूमत को फैसिलिटेट करना था। मिस्टर आसिफ जरदारी ने सारा काम खराब किया, मुतहिदा अपोजिशन में रखना डाला है। उनका रवैया नाकाबिल फहम है। वो अपने फैसले पे इसरार करें, अपोजिशन के वोटों को तकसीम करें, इससे तो PTI को वॉक ओवर देना है सदारती इलेक्शन के अंदर। 201 वोट हासिल किए परवेज इलाही ने। बिल्कुल इसी तरह स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इंतखाब के वक्त भी पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने से गुरेज किया था। पिछले साल अगस्त में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद अपोजिशन में दरारें बिल्कुल वाज़े हो गई थीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम कराना एक पार्टी का फैसला था। जिन लोगों ने वोट हमारे खिलाफ दिया है, जिन लोगों ने उनको टिकट दिए हुए थे, उनको भी तो अपना एहतसाब करना चाहिए ना। ये इस्तीफे जमा कराने फिर वापस ले लेने, ये सारी गिमिकरी होती है, ये सियासतदान शोबेबाजी करते हैं। पिछले 1 साल की जो तारीख है हमारे ताल्लुक की दोनों पार्टियों की, मेरा सिर्फ ख्याल है कि एतमाद की फिजा जो है उसमें ज़रूर दरारें आ रही हैं और पड़ेंगी। मुश्तरका अपोजिशन की रहबर कमेटी में शहबाज शरीफ का खिंचे खिंचे रहना सबने नोट किया था। जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी से थोड़ी मुशावरत करनी दीजिए। शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि मौलाना साहब ने जिन फैसलों का ऐलान किया है, आप बीच रास्ते में छोड़कर तो नहीं? चंद रोज में अगला राउंड जारी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब से आपसे सवाल है कि बस हो गया जी, बस हो गया जी, बस शुक्रिया जी, बस शुक्रिया जी। मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत मुखालिफ धरने की बिलावल भुट्टो ने खुल कर मुखालफत की और बददिली के साथ बिलावल धरने में शरीक भी हुए। जिन सियासी जमातों ने
इस कारवान को खुशामदीद कहा है, अगरचे उनके हालात उनको हमारे साथ चलने में आमादा नहीं कर सके हैं, तो घर बैठे भी आज़ादी मार्च का हिस्सा तस्वुर होंगे। आप मुल्ला पे धरना करना, अगर आप मुल्ला पे धरना नहीं कर रहे हो तो आपने डील किया। मैं कह रहा हूँ कि मैं बीवी की सियासत करना चाहता हूँ, मैं धरना की सियासत के खिलाफ 10 साल तक बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिस तरह की वो बड़ी जमातें हैं अपने उस हुजूम के साथ हमारा साथ देती तो यकीनन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वो जो तवक्को थी उनसे वो नहीं कर सके हैं। धरने के पिंडाल को लपेटते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अपोजिशन का सफीना बीच मंझधार में डिबोने का जिम्मेदार करार दिया था। अपोजिशन निस्बतन मुंतशिर है। नाजायज हुक्मरानों का सफीना डबोने के लिए निकले थे, लेकिन इन्होंने अपना सफीना डबो दिया। अवाम को बीच मंझधार के छोड़ देना ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसी सूरत हाल आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस लाहौर पहुँचे थे जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक, जनाब एहसन इकबाल और पाकिस्तान जनाब अयाज सादिक, और ये ज़ाहिर है कि एक बड़ा उम्दा माहौल था। हमारी कोशिश थी कि आज इस प्रोग्राम में हम जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक को भी शामिल करते, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है कि आज जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मिलने के लिए पहुँचे। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को एक नया अहद व पैमा का वो एक पैगाम लेके गए थे, क्योंकि कुछ बहुत ही मुख्तलिफ ख़यालात थे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के, और हमेशा नहीं अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़यालात छुपाए नहीं छुप सकते। जर की बात करें कि जरदारी की बात करें, हैरत होती है जब और कोई नहीं खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा के इनका पेट ही नहीं भरता। जरदारी सब कितना खाना है, जरदारी सब कितना खाना है, आपका पेट कैसे भरे? ये जो पेट का दोज़ख है इसमें कितना कुछ डालना है। ये शुगर मिले किधर से आई हैं? आपकी शुगर मिले बच्चे देती हैं। ये जो पेट का दोज़ख है शुगर मिले बच्चे देती हैं। सिंध के शहरों को खंडर बना दिया, अरबों रुपया खा गए हैं आप, आपके पेट की आग नहीं बुझी। कोई काम सिंध में पैसे के बगैर नहीं होता। ट्रांसफर, पोस्टिंग, नौकरी वो इनके पता नहीं जाती जागीरों पे लगते हैं इनकी पार्टी के, या किधर लगते हैं। लूट के इस मुल्क को आप खा गए हैं। जरदारी साहब कभी सोचना, अगर आप ये माल बनाओ प्रोग्राम छोड़ देते, इतना खा भी लिया था, खाता खुला जरदारी साहब, तो आपका तो इतना बड़ा खाता बंद ही नहीं होगा। जरदारी साहब लूट के इस मुल्क को आप खा गए हैं। हजरत आसिफ अली जरदारी जिनकी अपनी बदअखलाकी की दास्तानें मुल्क के अंदर और बाहर बिखरी पड़ी, पीपल्स पार्टी वालों को करप्शन बारे बात करते हुए अपनी चारपाई के नीचे जरूर देखना चाहिए। मेरी ख्वाहिश थी कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मोहतरम साद रफ़ीक साहब हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होते थे। मैं उनसे अज़राए करम ज़रूर पूछता कि आज जब बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई, जब वो बिलावल हाउस पहुँचे, तो उन्होंने ये सवालात उनके फ़र्जंद से, आसिफ अली ज़रदारी के फ़र्जंद से पूछे या ना पूछे। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत के पेच व ख़म है जिससे हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और पाकिस्तान के अवाम भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। इस ताज़ा तरीन पेशरफ़ पे बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के बहुत ही मोहतरम सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और मेरे सीनियर कॉलीग हैं मोहतरम मुजीबर रहमान शामी को एक बार फिर दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। कैसे आपने देखा एक बार फिर अहद व पैमा का माहौल सजा PMLN और पीपल्स पार्टी के दौरान? आप भी दहाइयों से ये देख रहे हैं, और कितना आपने इसको संजीदगी से नोटिस किया? आपको क्या लगा कि ये तो मामला शुरू हुआ था बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था, और उसके बाद तो कितना पानी जो है वो पुल के नीचे से गुजर गया है। आज के माहौल को आप कैसे देख रहे थे? शुक्रिया खान साहब। बात यह है कि सियासत जो है किसी एक जगह जम के खड़ी नहीं होती। ये दोनों सियासी जमातें जो हैं बड़ी, इन्होंने अपने अपने तौर पर हालात को डील करने की कोशिश की और अपना अपना रास्ता कुशादा करना चाहा, लेकिन दोनों को उसमें कामयाबी नसीब नहीं हो सकी। अगर किसी एक के साथ भी उसकी तसल्ली के मुताबिक मामला हो जाता तो फिर आज ये सूरत हाल ना होती जो हम देख रहे हैं। तो दोनों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, और हुकूमत की अपनी कारकर्दगी जो है उसके हवाले से कई सवालात उठ खड़े हुए हैं, और हुकूमत की पोजीशन जो है अखलाकी तौर पर कई मामलात में कमज़ोर हो रही है। तो ऐसे में अब ये दोनों जमातें जो हैं
ایک دوسرے سے ملنا چاہتی ہیں اور مل کر اپنا دباؤ بڑھانا چاہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ زیادہ دیر اس میں کتنا آپ کے خیال میں کتنی سنسیریٹی ہے, کتنی خلوص ہے اور کتنی سچائی ہے اس دفعہ آپ کے خیال میں, اور اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ خان صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ جو سیاسی اتحاد ہیں وہ ضرورتوں کی پیداوار ہوتے ہیں, وہ اخلاص کی پیداوار نہیں ہوتے, نہ وہ کوئی خلوص کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں. تو اپنی جو ضرورتیں جب دباؤ بڑھتا ہے, ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں جب سیاسی جماعتوں پہ دباؤ بڑھا, ایک زمانے میں ایئر مارشل اصغر خان اور مولانا نصر اللہ خان یعنی ان کا ملنا بڑا محال تھا, نورانی میاں اور جماعت اسلامی کا ملنا بہت مشکل نظر آتا تھا, لیکن جب سب پر دباؤ بڑھا تو پھر وہ اکٹھے ہو گئے اور پاکستان قومی اتحاد کی شکل اختیار کر لی. اب بھی اگر آپ دیکھیں, اگر یہ دباؤ جاری رہا, اب جب کہ ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کا, تو ہم اس کو سن 2000 کی دہائی سے شروع کرتے ہیں, جب بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف کے درمیان. اس وقت سے لے کے اب تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ہر دو جماعتوں نے اس اتحاد کو یا اس ماحول کو استعمال کیا اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے, اور اس کو کیش کیا اپنے اپنے لیول پہ اور اس کا فائدہ اٹھایا. اور ایک بار نہیں, یہ متعدد بار ایسا ہی کیا گیا کہ جب بھی یہ ماحول بنتا ہے اس کو ایک سیاسی جماعت اس کو استعمال کرتی ہے اپنے سیاسی مفاد کے لیے اور اس کے لیے اس کو سیاسی طور پہ کیش کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ جس حریف سے اب ان کا پالا پڑا ہے اس میں یہ صلاحیت نظر نہیں آ رہی کہ وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ معاملہ کر کے دوسری جماعت کو تنہا کر دے. تو ان کی کوشش تو یہ ہے سیاسی جماعتوں کی اور رہی ہے کہ وہ الگ الگ معاملہ کر سکیں ان حلقوں سے اور یا اس حکومت سے جو اس وقت برسر اقتدار ہے, لیکن اس میں کامیابی ان کو نہیں مل سکی. اور اگر آپ دیکھیں جب لیکن شامی صاحب, یہ اگر یہ شہباز شریف صاحب کا جو بھی ایک رویہ ہے, ہم چلیں اس کو لفظ دیتے ہیں معتدل جو رویہ ہے, کیا یہ عمران خان نے ان سے حاصل کیا ہے یا یہ ان کی مہارت تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ معتدل رویے کے حامی ہیں؟ نہیں, عمران خان صاحب کے قریبی حلقے تو ایک مختلف بات کرتے ہیں. وہ تو خوف زدہ ہیں شہباز شریف صاحب سے کہ ان کی بھی مقتدر طاقتوں سے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, وہ ان کو اویلیبل ہو سکتے ہیں, اس وجہ سے وہ ان کو رعایت دینے پہ تیار نہیں ہوتے. تو شہباز شریف صاحب تو اپنے پتے ایک مختلف طریقے سے کھیل رہے ہیں, لیکن اگر یہ پتے جو ہیں یہ اس طریقے سے نہ کھیلے جا سکے اور ادھر پیپلز پارٹی کی مایوسی بڑھ گئی اور اس پر بھی شکنجہ سخت ہو گیا, تو پھر دونوں جو ہیں ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے کوئی ہنگامہ کھڑا کریں. بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ. جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے. نیا معاملہ کا پچھلے 2 دن سے بڑا ذکر ہے. وزیر اعظم کے معاونین خصوصی مشیران حکومت نے بڑا کام کیا. ان کے تمام اثاثے, ان کی جو شہریت کے حوالے سے تمام معلومات تھی وہ عوام کے لیے جاری کر دی. کسی بھی حکومت نے اس انداز سے یہ پہلی بار کیا ہے, لیکن اس حوالے سے جو معلومات سامنے آئی اس کو لے کے تنقید کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے. کیا پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی وزیر اعظم عمران خان نے ان کو اپنا معاونین بنا کے یا مشیران بنا کے, اور کیا جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے پاکستان میں خدمت کرنے کے دروازے ہمیں ہمیشہ کے لیے بند کر دینے چاہیے کیونکہ ان کے کریڈنشل جو ہیں وہ مشکوک ہوتے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہ میڈیا میں کچھ سوالوں کے بعد انہوں نے اپنے تمام معاونین خصوصی مشیران کے تمام اثاثے, ان کی شہریت کے حوالے سے بیک گراؤنڈ اور اس حوالے سے تمام معلومات
ویب سائٹ پہ، کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ پہ جاری کر دی. پاکستان کے عوام کو اس کی پوری رسائی حاصل ہو گئی اور اس طرح سے ٹرانسپیرنسی کا ایک نیا باب رقم ہوا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں یقیناً دوسری جانب سے تنقید کا پورا ایک بازار گرم ہو گیا، کیونکہ اسی سیلف ڈیکلیریشن کی بنیاد پہ جو ان تمام معاونین خصوصی مشیران نے کیے، اور جن میں سے اکثریت کی تعداد وہ تھی جو کہ بیرون ملک جنہوں نے اپنا کیریئر بنایا، جنہوں نے کہ اپنے کیریئر کو کئی منزلوں تک آگے پہنچایا، کیونکہ وہ اب اس حکومت کے حصہ ہیں، تو ان کی شہریت کے حوالے سے یا ان کی ریسیڈنسی کے حوالے سے سوالات اٹھے، اور پھر اس حوالے سے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں ایک طوفان سمجھ گیا. ندیم بابر، زلفی بخاری، شہزاد قاسم، تانیہ ادروس اور کئی دوسری شخصیات کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور خاص طور پہ اپوزیشن نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ملک رہے ہیں یا یہ کہ وہاں کی ان کو ریسیڈنسی حاصل ہے یا ان کے پاس ڈویل سٹیزن شپ ہے، تو ان کے کریڈینشلز مشکوک ہیں. ان کو پاکستان میں فیصلہ سازی میں اور کسی بھی اہمیت کے معاملات میں ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ دروازے ان پہ بند کر دینے چاہیے. یقیناً یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے، کیونکہ پاکستانیوں کی جو بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کثیر ترین تعداد ایسی ہے کہ ملکی حالات کی بنا پر وہ بیرون ملک تعلیم کے لیے، پھر وہاں پر اپنے ریلیونٹ شعبوں میں مہارت کے لیے ٹھہر گئے، اور پھر وہاں انہوں نے اپنے شعبوں میں نام کمایا، تجربہ حاصل کیا، اور اب کسی بھی صورت سے اگر وہ پاکستان واپس آتے ہیں اور اعلیٰ سطح پر پاکستان کی خدمت کرتے ہیں، اپنے تجربے سے پاکستان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں. ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے. حالانکہ آئین و قانون پاکستان کا اس قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتا. یقیناً پاکستان کا آئین پابند کرتا ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اراکین جو ہیں وہ 100% پاکستانی ہوں، ان کے پاس کسی اور ملک کی شہریت نہیں ہونی چاہیے. ڈیول نیشنلز کو پریشانی نہیں ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں. صرف ایک قدغن ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہے، جسے ہم ریموو نہیں کر سکتے، وہ ہے فار الیکشن رائٹ ٹو بی الیکٹڈ. تو کانسٹیٹیوشن میں جب تک ترمیم نہیں ہوگی، عدالتیں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. جہاں تک تعلق ہے ان کے کاروبار کا، ان کے دیگر رائٹس کا، وہ اسی طرح سے ہے، ڈیول نیشنل ہونے کے باوجود اسی طرح سے ہے جس طرح کے پاکستانی شہریوں کو حاصل ہے. اس حالیہ بحث کے دوران یقیناً ہم اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یقینی بنانا چاہیے کہ مفادات کا ٹکراؤ نہ ہو. ایکٹیو بزنس میں شامل لوگ اسی فیلڈ کے حوالے سے حکومت کو مشورہ نہ دیں یا پالیسی سازی میں شریک نہ ہوں، اور خاص طور پہ اس سلسلے میں نام آتا ہے جناب ندیم بابر کا. لیکن یہ کام وزیر اعظم کا اور ریاستی اداروں کا ہے، یقینی بنانا کہ کیا وہ واقعی پالیسی سازی پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایکٹیو کاروبار میں بھی انوالو ہے یا نہیں. ورنہ تو دنیا بھر میں یہ رہا ہے کہ جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے متعلقہ شعبوں کے اندر ترقی کرتے ہیں، وہ حکومت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، یہ معمول کا عمل ہے، اور پھر جب وہ حکومت سے نکلتے ہیں تو دوبارہ کاروبار کو جوائن کر لیتے ہیں. لیکن یقینی طور پر جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ عملی اور یقینی اور جینوئنلی اپنے کاروبار سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں. یہ دنیا میں معمول کا عمل ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. ہر حکومت میں اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑا سرمایہ رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو. آفٹر آل یہ ہمارے پاکستانی ہیں اور ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ان کے بھیجے ہوئے 32 ارب ڈالر ہمارے پاکستان کی ایکسچینج کی یا فورن ایکسچینج کی شہرگ ہیں. ان کی خدمات پاکستان کے لیے ناقابل فراموش ہیں، اور ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا یقیناً بہت ہی تکلیف کی بات ہے. یہ ماحول جو اب ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس میں کہ ہر ایسے شخص کو، جس میں تانیہ ادروس جیسی بہترین پروفیشنل شامل ہیں، جس میں ثانیہ نشتر جیسی پروفیشنل شامل ہیں، کہ ان سب کو، ڈاکٹر ثانیہ نشتر، ان تمام لوگوں کو، اور درجنوں لوگ ہیں کہ ان کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ ہم اپنے پاکستانیوں کے جو بہترین ہمارے پاکستانی اساسے جن کے دل پاکستانیوں کے لیے دھڑکتے ہیں، ان کے لیے ہم پاکستان کے دروازے بند کر دیں، اور اس انداز سے ان کے جائز اساسوں کو ہم ایک اسکینڈلائز کریں اور اس کو پھر اسکینڈلائز انداز کے اندر اس کا ذکر کریں. یقیناً یہ ایک مشکل صورتحال ہوگی. بیرون ملک پاکستانی اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ پاکستانی جو کہ اپنی فیلڈ میں شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ان کے دل، ان کی روح
پاکستان کے لیے تڑپتی ہے. ایسی ایک پاکستانی جناب طاہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیوسٹن ٹیکسس سے. امریکہ میں ان گنت پاکستانی ہیں جنہوں نے بہترین اپنے شعبوں میں ترقیاں کی ہیں, بہترین ہر لحاظ سے وہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگیاں بنائی ہیں, لیکن پاکستانیوں کے لیے دل دھڑکتے ہیں. طاہر جاوید صاحب ہیوسٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اس پورے ماحول کو دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا ہے اس نوعیت کے جو پاکستانی ہیں جب وہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پہ پہنچتے ہیں ان پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, ان پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں, ان پہ شک کیا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے ایک بار پھر ایک تازہ ماحول دیکھا ان پاکستانیوں کے حوالے سے جنہوں نے خود اپنے اثاثے ظاہر کیے, جنہوں نے اپنے پورے کریڈینشلز ظاہر کیے. آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو؟ دیکھیں جی, یہ بہت ایک ہارٹ بریکنگ سچویشن ہو جاتی ہے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے جو کئی سالوں سے ملک سے باہر بیٹھ کے بھی ان کا دل پاکستان کے اندر دھڑکتا ہے. وہ لوگ آج بھی ایک آواز کے اوپر ادھر وہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی اور کاز ہو یا چیف منسٹر جو چیف جسٹس صاحب ڈیم کے لیے پیسے مانگے یا کوئی بھی اور معاملہ ہو, دل کھول کے انہوں نے اپنا چندے بھی دیتے ہیں اور پاکستان جا کر کے اپنی خدمات کو بھی آفر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انفارچونیٹ ڈیل ہے کہ آپ ان لوگوں کی لائلٹیز کے اوپر اور ان کی نیت کے اوپر اگر شک کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے اندر جو سیکریفائز کر کے وہاں جاتے ہیں, جو ایک اچھا لائف سٹائل چھوڑ کے جاتے ہیں, جو ایک اچھی نوکریاں چھوڑ کے جاتے ہیں, اچھا بزنس چھوڑ کے جاتے ہیں, اور وہ ناٹ اپنے ٹائم کو سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پیسے کو سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس طرح کی تنقید کو بھی وہاں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک سیدھی چیز بتاتا ہوں کہ جی میں 22 سال کی ایج کے اندر اس ملک سے نکل کے یہاں پہ آیا, 30 سال سے اوپر کا عرصہ مجھے اس ملک میں ہو گیا. آج بھی کوئی شخص مجھے پوچھتا ہے کہ ٹیل اس اباؤٹ یور ہوم کنٹری, تو میرے دماغ میں اسی وقت پاکستان کی بات آتی ہے. اس وقت میں پاکستان کے موسم کی بات کر رہا ہوتا ہوں, پاکستان کی مٹی کی بات کر رہا ہوں. اور 30 سال کے بعد بھی اگر میرے اندر سے یہ چیزیں نہیں نکلی, اور مجھے جو آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ سارے کا سارا میں نے امریکہ کے اندر بنایا ہے. اس طرح کی آپ کو درجنوں لوگ ملیں گے جو اس ملک کے اندر یا بہت سارے ایسے ملکوں میں اپنا فیوچر بنانے کے بعد, اپنی انکم کو سٹیبل کرنے کے بعد واپس پاکستان کی خدمت کے لیے وہاں جا رہے ہیں. پھر ان کی آپ لائلٹیز کے اوپر, ان کی نیت کے اوپر جب شک کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے اس ریسورسز کو, آپ اپنے اس سب سے بڑے ریسورس کو جو آپ کے سامنے موجود ہے اوورسیز پاکستان کی صورت میں, ان کو آپ بدلی کا مظاہرہ. یہ بڑی حوصلہ شکنی ہے نا طاہر بھائی, یہ بڑی حوصلہ شکنی ہے نا ان پاکستانیوں کی جو کہ کبھی سوچتے ہو کہ یار پاکستان جانا چاہیے, اور جس لیول پہ وہ یو ایس میں یا یورپ میں یا دوسری جگہوں پہ موجود ہیں, یقیناً وہ پاکستان میں آئیں گے تو ان کی خدمات اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ پالیسی لیول پہ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکیں. اس طرح کی سچویشن دیکھنے کے بعد تو لوگ ایک دوسرے کو منع کرتے ہوں گے کہ آپ رخ بھی نہ کریں پاکستان کا, اور کتنا دل ٹوٹتا ہوگا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہارٹ بریکنگ سچویشن ہے. بالکل ہوتا ہے. دیکھیں جی, میں اگر ایک چیز بتاتا ہوں کہ آج مجھے اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ پاکستان آ کر کے ہماری ٹیم کا حصہ بنے, تو میرے لیے یہ چیز, میں ان کو سیدھے طریقے سے آنیسٹلی اسپیکنگ میں نہ بولوں گا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اس کے لیے بہت بڑی سیکریفائز, اپنے بچوں کے فیوچر کی سیکریفائز کرنی پڑے گی, اپنے بزنس کی سیکریفائز کرنی پڑے گی, اور دوسری چیز ہے کہ مجھے اپنی پولیٹیکل جو ایک میرا گین اس ملک کے اندر ہے, مجھے شاید اس کے اوپر بھی سیکریفائز کرنا پڑے. اور بہت سارے لوگوں نے کیا ہے جو یہاں سے گئے ہیں, پھر انہوں نے جب الیکشن میں حصہ لیا تو ان مخالفین نے ان کو فرنگی کے نام سے بھی پکارا ہے, حالانکہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان میں پیسے. بہت شکریہ طاہر جاوید. اس پورے قضیے کی آئینی اور قانونی کیفیت بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور ماہر آئین قانون جناب بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بتائیے گا, یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آئینی پابندی ہے, پارلیمنٹ کا رکن دوہری شہریت کا حامل نہیں ہو سکتا, اسے 100% پاکستانی ہونی چاہیے, لیکن جو حکومت کے اعلیٰ عہدے ہیں جس میں کہ وزیر اعظم کے معاونین ہیں, مشیران ہیں, اس حوالے سے بھی کوئی پابندی ہے کہ وہ صرف اور صرف پاکستانی شہریت کے حامل شخصیات ہونی چاہیے؟ شکریہ کامران صاحب. اس میں یہ ذوالفقار بخاری صاحب کا خود ہی کیس تھا. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پابندی ہے آئین میں آرٹیکل 63 کے تحت, جس کے تحت جو بھی پارلیمنٹ کا رکن ہے یعنی سینٹ یا نیشنل اسمبلی یا کسی بھی صوبائی اسمبلی کا, تو وہ دوہری شہریت کا حامی نہیں ہو سکتا. مگر یہ پابندی جو ہے, یہ جو معاون خصوصی ہیں یا مشیر ہیں, ایڈوائزرز ہیں, ان پہ یہ پابندی عائد نہیں ہوتی. البتہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اسی فیصلے میں یہ وضاحت کی تھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو اپنی جو ثوابدید ہے, جو اختیارات ہیں,
وہ بالکل آربیٹریرلی استعمال کریں. ان کو بہرحال پھر بھی ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے اور ان کو سمجھ بوجھ کے ساتھ, ان کو دانش مندی کے ساتھ کوئی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی اس میں بنیادی طور پہ ایک صراحت سے آئین اور قانون میں کوئی پابندی نہیں تھی کہ وزیر اعظم کا مشیر یا ان کا معاون جو ہے وہ 100% پاکستانی, صرف اور صرف پاکستانی شہریت کا حامل ہو, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو فردر کلیریفائی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پابندی صرف پارلیمنٹ پابندی نہیں ہے. وزیر اعظم مگر اس میں وزیر اعظم اپنی ثوابدید کا استعمال ضرور کرے, مگر یقینی بنائے کہ اس حوالے سے دوسرے جو عوامل ہیں وہ بھی کور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. گویا کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں, جتنے بھی معاونین خصوصی ہیں یا مشیران ہیں, فی الحال ان پر آئین و قانون کی کوئی قدغن نہیں تھی. جی بالکل, اور مگر سپریم کورٹ نے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت دی تھی پارلیمان کو کہ قانون سازی کی جائے جس میں یہ کرائیٹیریا سیٹل کیا جائے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی ثوابدید کیسے استعمال کریں گے, اور جو بھی یہ ان کے اختیارات ہیں یہ معاون خصوصی اپوائنٹ کرنے کے, وہ کیسے استعمال کریں گے. ابھی جو موجودہ سچویشن میں جیسے ایک ایگزامپل ہے جیسے ذوالفقار بخاری صاحب کا, اب اس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ 2 آپ نے کرائیٹیریا دیکھنے ہیں. ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی کوئی اسپیشلی کوئی کوالیفائڈ آدمی ہے تو بے شک وہ دوہری شہریت رکھتا ہو, بلکہ سپریم کورٹ نے تو ایک ججمنٹ میں یہ تک کہا ہے کہ اگر وہ بالکل فورن نیشنل بھی ہو مگر کچھ اگر اس کی ایسی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ ملک کو کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو ایسا بھی ایڈوائزر اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے, سروس میں اسے رکھا جا سکتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے شاید پوسٹ ضرور ہوں گے جو کہ قانون میں ڈائریکٹلی کوئی معاملت نہ ہو, مگر آپ یہ اگر ریزنیبل ایکسرسائز آف ڈسکریشن ہوگی, کوئی سینسیٹیو پوسٹ ہیں, نیشنل سیکیورٹی کے پوسٹ ہیں, تو اس میں ضرور آپ اپنی ڈسکریشن کیوں استعمال کریں گے کہ آپ نیچرلی اس میں کسی ایسے آدمی کو نہیں رکھیں یہ بتائیے گا کیا صرف یہ بات کہ وہ شخص جو پاکستانی اوریجن کا ہے لیکن اس نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ بیرون ملک میں گزارا ہے, جہاں پر وہ کسی شعبے سے منسلک رہا ہے, اس میں اس نے مہارت حاصل کی ہے اور پھر وہ پاکستان آتا ہے اور اس کو کوئی ہم اہم ذمہ داری سونپتے ہیں, صرف یہ بنیاد کہ وہ کیونکہ بیرون ملک رہا ہے اسے ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں, یہ قانون میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا. اور ویسے بھی کسی بھی اینگل سے ہمارے آئین میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صرف اس بنیاد پہ کہ ایک آدمی باہر رہا ہے ہم اسے شک کریں. اس میں کامران صاحب دیکھیں ڈیپینڈز, پوسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں نے ذوالفقار بخاری صاحب کا میں نے نام لیا, اب ان کے پاس جو ڈپارٹمنٹ جس کے وہ ایڈوائزر ہیں, معاون خصوصی ہیں, وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. اب وہ اگر خود بھی اوورسیز پاکستانی ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں وہ ایک ایکسٹرا ایکسپرٹیز لاتے ہیں اس سبجیکٹ میں, وہ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. تو وہ تو ایک ایگزامپل ہے. اٹ از اے ریزنیبل ایکسرسائز آف ڈسکریشن بائی دا پرائم منسٹر. مگر ایک دوسری مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نے کسی نیشنل سیکیورٹی پہ اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے, اس کی دوہری شہریت ہے یا وہ کہیں اور کا ریزیڈنٹ ہے, تو اس پہ پھر شاید سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ کیا یہ دانش مندانہ فیصلہ تھا, ریزنیبل, جسٹ, کیونکہ آپ نے اختیارات کا اور مگر بیرسٹر صاحب یہ کام تو پھر ہمارے ریاستی اداروں کا ہوتا ہے, وہ تو جانچتے ہیں باقاعدہ, اور یہ تو بڑا کلیدی جانچ پڑتال کا عمل ہے جو کہ یقیناً لازم ہے, ہو سکتا ہے ہوا ہی ہو, ظاہر ہے. بے شک وہ ضرور کرتے ہوں گے, وہ اسیس کرتے ہوں گے, مگر اس چیز پہ بہرحال کوشچن اٹھایا جا سکتا ہے. اور اگر فار ایگزامپل اگر عدالت سمجھے کہ نہیں اختیارات کا دانشمندانہ استعمال نہیں کیا گیا تو پھر شاید عدالت اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے, مگر نیچرلی اس میں بھی ایک بڑا سپیس. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے, نامور انڈیپینڈنٹ ماہر آئین و قانون ہے. کہتے یہ ہیں کہ نہ آئین میں نہ قانون میں کسی قسم کی پابندی تھی اور نہ ہی وزیر اعظم نے کسی انداز سے, ایسا لگتا یہ ہے کہ اس پورے ماحول میں کسی بھی قانونی یا آئینی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ تمام معاونین خصوصی مشیران 100% آئینی اور قانونی انداز سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے اور آگے بھی دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ.
کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.